अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमत ने आईनी तरमीम कागजों पर तो पास करवा ली, लेकिन लगता है कि जमीनी हकायक को मद्देनजर नहीं रखा गया, क्योंकि जहां एक तरफ हुकूमत को इन तरमीम पर अमल करने की जल्दी नजर आती है तो वहीं इन आईनी तरमीम की तशरीह को लेकर सूरत हाल उलझाव का शिकार हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर नामजद चीफ जस्टिस ओहदा कबूल करने से इनकार कर देते हैं तो इस नुक्ते पर कानूनी माहिरीन की राय मुनकसिम है। मजीद ये कि तरामीम के पास होने के अगले ही रोज बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रूंजू मुस्ताफी हो गए हैं और वो पार्लिमानी कमेटी जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब करना था, तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद उसका इजलास इल्तिवा का शिकार रहा। तहरीक इंसाफ ने पहले तो बड़ी चालाकी से कमेटी अरकान की नामजदगी करवा ली है ताकि उनकी जगह हुकूमत अपने अरकान नामजद ना कर ले, मगर अब कमेटी इजलास में शिरकत ना करके मामले को लटका दिया गया, जो अब बहरहाल बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही शुरू बहरहाल हो चुका था। और कौमी असम्बली इजलास में वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब की बात करें तो वो खिताब के दौरान काफी गुस्से में नजर आए। पार्लिमानी कमेटी और आईनी तरामीम के तनाजुर में उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विदे पर सौदेबाजी की, अपने लोगों को अंधेरे में रखा। सलमान अकबर राजा और बैरिस्टर गौहर खान की तलबी की गई है ताकि उनसे पूछा जाए कि किसके कहने पर खुसूसी कमेटी के लिए ये नाम दिए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं, मसवदे पे सौदेबाजी भी की, तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा, अपने लोगों को ब्रीफ नहीं किया। आज जो तलबी की गई है गौहर साहब की, सलमान अकबर राजा साहब, उनकी जो तलबी की गई, उन्हें कहा गया है कि आपने किससे पूछ के ये नाम दिए थे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 4 रुकनी वफ्द ने स्पीकर चेंबर में दावत दी थी, लेकिन मैंने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करने से यह कहकर माजरत कर ली कि हमारी सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि ये जो आईनी तरमीम है ये गैर आईनी है और हम इसके किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे स्पीकर साहब ने इनवाइट किया था और जब स्पीकर साहब ने मुझे कहा तो मैंने उनसे माजरत कर ली कमेटी से। मैंने उनको कहा कि हमारी जो कमेटी पॉलिटिकल कमेटी है जो हमारी पार्टी की डिसीजन लेती है, उन्होंने यही फैसला किया, यही फैसला हमारा है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है वो गैर आईनी है, तो इस लिहाजा उसके नतीजे में बनी वाली जो कमेटी है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा मंजरनामे पर नमूदार हुए और अपने रिवायती जारहाना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो इस दफा प्लान है कि पाकिस्तान को के हर कोने को ब्लॉक करेंगे, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। इमरान खान को रिहा और मैंडेट वापस ना किया गया तो फाइनल कॉल होगी, आर या पार होगा। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो पाकिस्तान के हर कोने से लोग निकलेंगे, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस ना किया गया तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारा आर या पार होगा। फिर और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से 14 सफ़ात पर मुश्तमिल मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इख्तिलाफी फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों, कोताहियों की निशानदेही मेरा फर्ज है। 8 जजेस ने वजाहतों में भी गलतियां की। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान का आइन तहरीरी है और आसान जबान में है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी, ताहम मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चूंकि केस का हतमी फैसला ही नहीं हुआ तो इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। इख्तलाफी नोट में कमर जावेद बाजवा तौसी केस के फैसले का भी हवाला दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला है, अदालत को सियासत पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। उस वक्त के वजीर आजम और वज़रा चाहते थे कि कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ जिम्मेदारियां जारी रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमर जावेद बाजवा की तौसी के लिए 6 माह में कानून साजी का फैसला तहरीर किया। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब, और गुफ्तगू का आगाज करते हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उमर साहब, बहुत बातें हैं जो आपसे पूछनी है, बहुत सवालात हैं। एक तो सबसे पहला तो शुरू करते हैं खुसूसी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस साहब की तकर्रुरी से मुताल्लिक। उसमें आप लोग ने नाम अरकान के जो है वो आप लोग ने टेबल किए और उसके बाद आप लोग ने बॉयकॉट करने का फैसला किया, वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, नाम हमने दिए, बिल्कुल दिए,
اور میجورٹی کا فیصلہ ہماری اسپیشل کمیٹی کے اراکین کا فیصلہ تھا کہ نہیں جانا، اور اس پہ اسپیشل کمیٹی کے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھیوں نے، اور بائی میجورٹی وہ فیصلہ کیری ہوا، اور ہم لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا. اس کی وجہ یہ کہ اس پروسیس کو ہم لوگ کیوں لیجیٹمیسی دیں. اور لیکن اگر پروسیس کو لیجیٹمیسی نہیں دینی تھی تو آپ لوگ کو نام ہی نہیں دینے تھے. پھر نام ایک پروسیس، کل وہ کہتے کہ جی آپ نے نام ہی نہیں دیے. وہ جو آپ کو ایک پروسیس کا حصہ تو ہے، ہم لوگوں نے نام دے دیے کہ ایک یہ کوئی نہ کہے کہ جی یہاں پہ کوئی آیا نہیں، یہ آپ نے مطلب پورا نہیں کیا. اسی طرح سے جو 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگ میٹنگز کا حصہ بنے، لیکن آپ لوگ نے ووٹنگ کے عمل سے اچھا وہ میٹنگ کا حصہ علینا صاحبہ اس طرح کہ وہ میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا تھا، اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا، یہ اسپیشل کمیٹی میری کہنے پہ بنی تھی. جس وقت ہمیں اڈیالہ جیل میں نہیں ملنے دیا اور اس وقت رولز آف پروسیجرز ایم این ایز کے تعین انہوں نے اسپیکر صاحب کو، میں نے پریویلیج موشن دیا تھا اور انہوں نے واپس کر دیا تھا کہ جی آپ کا پریویلیج بریچ نہیں ہوا، اور ان وجوہات کی وجہ سے انڈین پارلیمنٹ کا کال ہے ان کا انہوں نے کوٹ کیا. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ جی آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں جس پہ تعین کریں کہ واٹ آر دا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آف ایم این اے اینڈ پارلیمنٹیرین. سو یہ اس وقت نہیں بنی تھی جب آپ لوگ کے لوگ وہاں سے اٹھائے گئے تھے پارلیمنٹ سے؟ یہ یہاں پہ میری ڈیمانڈ ہوئی، پھر جس وقت ہمارے لوگ اٹھائے گئے وہی ڈیمانڈ ریپیٹ کی گئی، اور اس پہ پھر پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا. پھر امپلیمنٹ ہوا. ویکل آپ اسی طرح ہی کہ گاڑی آپ استعمال کریں، 4 پہیے گاڑی کے بھی ہیں، 4 پہیے ٹریکٹر کے بھی ہیں. موٹر وے یا ہائی وے پہ چلنے والی گاڑی کو آپ کھیت میں لگا دیں تو ویکل آپ کی وہی ہے، پر اس کو آپ نے اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے لگا دیا. اور بار 10 میٹنگز ہوئی ہے، ہر میٹنگ میں ہم کہتے تھے غلط استعمال ہو رہا ہے اس باڈی کا. اور کانسٹیٹیوشنل جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی اس کے ہر ایک کمیٹی میٹنگ میں جہاں پہ ہم لوگ تھے وہاں پہ کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی، کوئی کلاز بائی کلاز ریڈنگ نہیں ہوئی. لا منسٹر کے پاس نہیں ہوتا تھا. لا منسٹر کو میں بار بار کہتا تھا، ہم لوگ بار بار کہتے تھے مسودہ کہ میرے پاس آیا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. میرا خیال ہے مسودہ وہی 502 ورک شاپ پہ کسی مستری نے بنا کے بھیجا ہوگا، پھٹ پٹی پہ آیا ہے یہاں پہ، پھر انہوں نے سامنے لے کیا، ان کو خود بھی نہیں پتا. مزے کی بات، انہوں نے اس کمیٹی کے چیئرمین سائیں خورشید شاہ صاحب کو بھی دھوکہ دیا اور پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا، کیونکہ اس دن ہم لوگ سب جے یو آئی فے کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے. پیچھے سے انہوں نے وہ مسودہ اپروو کر کے کیبنٹ بھیجا، اور کیبنٹ کا جو مسودہ تھا اس میں بھی فرق. رائٹ. اور سب کے ریزرویشنز بہرحال اس میں آخری وقت تک جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے اس ڈرافٹ کو لے کے. بٹ عمر صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کے انتخاب کے لیے آپ اس پروسیس کا اب حصہ نہیں بننا چاہتے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پروسیس کو ایک لیجیٹمیسی نہیں دینا چاہ رہے. سائملٹینیسلی علی امین گنڈاپور صاحب نے کل بھی یہ بات بولی، آج بھی انہوں نے یہ ریٹریٹ کیا کہ اگر سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو تحریک چلائیں گے. سو یہ تو ایک گیون ہے، آرٹیکل 175A(3) جو کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے ایک پروسیس ہونا ہے، اور یہ کمیٹی یہ تو ڈیسائیڈڈ تھا. مولانا صاحب بھی اس چیز پہ الائن تھے. دیکھیں جی، ہمارا وہی موقف ہے کہ اس آئین کو توڑ پھوڑ کے مطلب اس کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے، پرسنل انٹرسٹ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ممبرز کو بھی جب یہ امینڈمنٹس ہو رہی تھیں، ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، 5 ممبرز ان کے پاس پی ٹی آئی کے توڑ کے نہ آتے تو یہ ہوتے ہی نہ. آج میں نے ٹویٹ بھی کیا، میں نے اسپیکر صاحب کو وہ تصاویر دکھائی ہیں ایویڈنس کے ساتھ دی ہے کہ جی یہ وہ شخصیات ہیں. لوگ تو کہتے ہیں جی کہ موت کا فرشتہ نظر آئے گا، اگلے جان میں جائیں گے. ہم نے تو فرشتے دکھا دیے کہ جی یہ وہ فرشتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کن ملازمین کے یونیفارمز استعمال ہوئے، کن کے نام کے ذریعے وہ ہوئے ہیں. وہ لوگ آئے تھے، اور اسپیکر صاحب کو میں نے کہا کہ جی آپ کے گیٹ نمبر 5 سے ڈالے اندر آئے. آپ کا 19، 20 اور 21 تاریخ کے جتنا ریکارڈ ہے، میں نے آج ٹویٹ میں بھی کہا ہے اور میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ جی وہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج آپ سیکیور کر لیں، انویسٹیگیٹ کریں. ابھی تو یہ ہوگا کہ جو فوٹوگرافز میں نے دیے ہیں. سر آپ لوگ نے انویسٹیگیٹ کر لیا یہ پورا پراپر؟ میں نے تو بتا دیا نا. لیکن کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ میں نے فوٹوگرافز دے دیے. یونیفارم کی ڈیٹیلز بھی میرے پاس ہیں، وہ اپروپریٹ وہ بتا دوں گا. اس کے بعد پلین کلوز میں، سادہ کپڑوں میں ملبوس جو لوگ تھے ان کے سیکیورٹی کے ایجنسیز کے، وہ بھی موجود تھے. اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج وہ لے آئے، اس کے ساتھ نادرا کے ساتھ کمپیئر کریں، فیشل ریکگنیشن کے ساتھ ان کا فرسٹ کلاس آپ کا سارا ثبوت آ جائے گا.
ابھی یہ لوگ کیا کریں گے کہ اسپیکر صاحب نے آگے سے کیا رسپانس دیا؟ وہ کہا جی ہم لوگ انویسٹیگیٹ کریں گے، ہمارا کام تھا آگے رکھنا، انویسٹیگیشن کرنی. کل وہ کہیں گے جی یہ اسمبلی کے ملازمین تھے، تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پیچھے بیک ڈیٹ میں وہ ریکارڈ کر کے بنا دیں گے. تو اسپیکر صاحب کے اوپر تو آلریڈی آپ اضافی ایک برڈن ڈال رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ اس واقعے کی حوالے سے کوئی سمن کسی کو نہیں کر سکے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایم این اے جو ہمارا انہوں نے اڑا کے لے گئے تھے، جو چلے گئے تھے دوستاندھی کے ساتھ، ان کے پاس جو 5 ایم این ایز تھے جو لے کے گئے تھے، ان میں سے ایک ایم این ایز کے پاس کارڈ نہیں تھا اپنا، تو انہوں نے راتوں رات بن بھی گیا، کارڈ بھی بن گیا، کارڈ بھی بنا لیا. تو جب کروانا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ بھی کھلتی ہے، پریزنٹ وینز بھی آتی ہیں، تو کارڈ بھی بن جاتے ہیں اور فکٹیشس آئی ڈیز بھی بن جاتی ہیں، اور 12 گھنٹے کے اندر لیجسلیشن بھی ہو جاتی ہے. بٹ جہاں پر آپ نے اتنی ورکنگ ان یونیفارمڈ افراد کے حوالے سے کر لی، عمر صاحب کچھ ورکنگ آپ کے جو اراکین، منرف اراکین سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس تعینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دائر کیا ہے، ووٹ ڈالا ہے، آپ لوگ تو آخر وقت تک یہ بتا رہے تھے ہمیں ٹی وی ٹاک شوز میں کہ سارے نمبرز انٹیکٹ ہیں، ہمارے کوئی بندہ نہیں ٹوٹے گا، ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم لوگ سارے کے ساتھ رابطے میں. ٹرنز آؤٹ سر 16 اکتوبر سے زین قریشی صاحب رابطے میں نہیں تھے. 5 ان کی بہن نے، ہمشیرہ نے کہا تھا کہ جی وہ ان کی مسز کو اٹھا لیا گیا تھا، زین قریشی صاحب، لیکن اسی دن وہ خود بھی کہہ رہی تھی کہ 16 کی مارننگ سے وہ نہیں تھے، نیکسٹ ڈے سے وہ غائب ہو گئے تھے. ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اٹھا لیا گیا تھا انہیں، وہ ظاہری بات ہے، اور کہاں پہ گئے ہوں گے. اور 5 جو آپ کے اراکین ہیں، 5 کے 5 اراکین جو ہیں وہ آپ کے اللہ بھلا کرے اٹھائے گئے تھے، وہ انڈر پریشر تھے. سر آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ نہیں ٹوٹیں گے، یہ عمران خان صاحب سے غداری نہیں کریں گے، لیکن کیسے ٹوٹ گئے؟ جس طرح ہوتا ہے آپ کے گھر والوں پہ، آپ پہ پریشر اتنا ڈالا جائے، کاروبار بند کیا جائے دھونس دھاندی سے، جس طرح بھی وہ ٹوٹے، اور انہوں نے ووٹ کیا اور ابھی وہ بھگتیں گے. بٹ دوز ہو ڈڈ ناٹ ووٹ دے آر آلسو انڈر سسپیشن، جس میں وہ 4 نام ہیں، بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب ہیں، زین قریشی صاحب ہیں، سینیٹر زرکا صاحبہ ہیں، سینیٹر فیصل سلیم صاحب ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو انویسٹیگیشن ہم لوگ اپنی کر کے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک وہ انویسٹیگیشن آپ لوگ نے وہ ہمیں معلوم ہے جو نام ہے وہ خان صاحب کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے. آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے خان صاحب نے اپوائنٹ کیا سیکریٹری جنرل 25 مئی 2022 کو، تو فوراً بعد یہ 9 مئی کا سارا کچھ لوگ ڈیفیکٹ کر رہے تھے، چھوڑ رہے تھے پارٹی کو. میں نے پوری لسٹ مرتب کی، میں نے کہا سر یہ لوگ ہیں، ان کی ٹرمینیشن لیٹرز میرے پاس تیار ہیں. انہوں نے کہا اپنے ابھی کچھ نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. 2 مہینے بعد اچانک مجھے ایک دن صبح کال آتی ہے خان صاحب کی. انہوں نے کہا عمر وہ ایشو کر دو. انہوں نے کہا میں جب کہوں گا تو تب ایشو کرو گے. ان کا آرڈر آیا، وہ ایشو ہو گئے. ابھی بھی پارٹی، کیونکہ میں اس وقت آفیشیل پارٹی آفس ہولڈر نہیں ہوں، ہمارے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب سیکریٹری، یہ وہ 2 پوزیشنز ہیں پارٹی کی جو ڈیسائیڈ کرتے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کلیئرنس وزیراعظم عمران خان صاحب سے لینی پڑے گی. کب ٹریگر پل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ پھر ابھی پارٹی کا. ابھی تک ان کو شو کاز نوٹس ایشو نہیں ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہوا. پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور وزیراعظم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. عمران خان صاحب تب سر پہلے تو 9 مئی کے بعد جو ہے جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ان کی پارٹی سے میں واپسی سے متعلق بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی آئینی ترمیم کے نتیجے میں جنہوں نے انحراف کیا، جن کو شکوک و شبہات اور شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان کو نکالنے سے متعلق بھی اب عمران خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے. پر ان سے ملاقات تو تاحکم ثانی بند پابندی ہے. وکلا حضرات کی ہو جائے گی، مطلب 4 دن 5 دن اوپر نیچے ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیسائیڈ وہ کریں گے. پارٹی وزیراعظم عمران خان صاحب کی ہے، ایم این ایز کا ہے، کوئی چھوٹی موٹی پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی کاؤنسلر ہے یا کوئی اور ہے. ایم این اے ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے. ڈیسائیڈ وزیراعظم عمران خان صاحب کریں گے. اور یہ بھی میں کہہ دوں، وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے 20 ایم پی ایز کو فارغ کر دیا تھا. ڈیسیجن ان کا ہے، کریں گے وہ بالکل. وہ 20 جو ڈیفیکٹ کیے تھے ان کے ساتھ ڈسپلنری ایکشن پر ڈیسیجن پوائنٹ ان کا ہے. بٹ عمر صاحب جو ان کو وضاحت دینے کا موقع دیا جائے گا، اور آپ نے ابھی کہا کہ شو کاز ابھی جاری نہیں کیا گیا لیکن ان کو شو کاز ایشو کیا جائے گا، جو بیان دیں گے کیا پارٹی مان لے گی؟ کیونکہ آج زین قریشی صاحب سے بھی متعلق ان کی بہن والد صاحب سے ملنے کے لیے جیل گئیں، اور انہوں نے آگے پھر ایک ویڈیو پیغام دیا اور کہا کہ ان کے والد صاحب نے کہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کے بیٹے بے وفائی نہیں کریں گے، نہ ان سے، نہ پارٹی سے، نہ عمران خان صاحب سے. سو مان لیا جائے گا؟ دیکھیے جی، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب 1 سال سے زیادہ سے جیل میں ہیں، اور ان کی بہت گراں قدر خدمات ہیں پارٹی کے لیے. وہ ہمارے بہت سینئر ممبر ہیں
اور وائس چیئرمین ہے پارٹی کے, اور ایکسپلینیشن ماننا نہ ماننا اس کا میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. جو کمیٹی نوٹیفائی ہوگی ان کا کام ہے وہ کہاں پہ اس کو لے کے جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. سیکرٹری انفارمیشن نے, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو زین قریشی صاحب کی جو آئی تھی؟ جی میں نے دیکھی ہے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی. گزشتہ روز شیخ وقاص اکرم صاحب شو پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ زین قریشی صاحب کو یہ ویڈیو پہلے جاری کر دینی چاہیے تھی جب ان کی اہلیہ کو ابڈکٹ کیا گیا تھا. سو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پہلے سرفیس کر جاتی, اتنے زیادہ ڈاؤٹس کریٹ نہ ہوتے, تنقید کا بھی شدید نشانہ بنایا جا رہا ہے ایون سوشل میڈیا پہ آپ کے سپورٹرز کی جانب سے؟ جس وقت وہ رپلائی کریں گے اس وقت وہ خود اس کا جواب دیں گے. سو ابھی تک کسی کی ویسے پارٹی میں بات چیت ان سے ہوئی نہیں ہے؟ نہیں. آپ کا بھی کوئی رابطہ اس پورے عرصے میں نہیں تھا, لیکن آپ لوگ ویسے بات حیرت کی اس لیے حیران کن کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ سب انٹیکٹ ہے. وہ میرے ساتھ تھے پشاور ہائی کورٹ میں. ہم نے یہ کٹی پاڑی کی بیلز ایٹسٹرا خود کی تھی. اور یہ آپ کب کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ 16 اکتوبر کی میں بات, 16 نہیں میرا خیال ہے 16 اکتوبر سے تو وہ غائب تھے. 16 یہ ہوگا 14 اکتوبر. 2 روز قبل آپ 2 یا 3 روز قبل بیلز میں نے کرائی تھی پشاور ہائی کورٹ سے. 13 یا 14 تھا اور وہاں سے ہم نے بیلز کرائی تھی پشاور ہائی کورٹ سے. تو اس کے فوراً بعد ان کو کال آئی تھی کہ جی ان کے والد صاحب کی مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت ناساز ہے, تو لاہور گئے تھے کوٹ لکھپت جیل ان سے ملنے کے لیے. اس کے فوراً بعد پھر یہ ابڈکٹ ہوئے تھے اور غائب ہوئے تھے. 2 روز پہلے جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ کوئی پریشر ہے یا دباؤ ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی ایسی. میرے ساتھ پریس کانفرنس میں تھے ہم لوگ, اسد کیسر صاحب تھے, میں تھا, زین صاحب تھے, پشاور ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر. زین صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا کہ نہیں, ان کو وہیں پہ کھڑے ہوتے ہوئے صبح 10:30 بجے کا ٹائم تھا, ان کو کال آئی اور انہوں نے کہا جی اس طرح. میں نے کہا جی ایمرجنسی, آپ ضرور, والد صاحب سے تو آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو وہیں سے وہ نکلے تھے. اس سے پہلے وہ کے پی میں تھے, سیف لوکیشن میں تھے. کے پی میں تھے, سیف لوکیشن میں تھے. شیخ وقاص صاحب گزشتہ روز یہی کہے تھے کہ جو لوگ اسائنڈ تھے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی. بہرحال ابھی وہ بھی پوچھ گچھ نہیں. اور 16 تاریخ کو ہی جو انفارمیشن سامنے آئی ہے سر, ان کے سیلولر ریکارڈ کے مطابق وہ بھلوال سرگودا میں تھے 1:50 پر دوپہر. جی 16 تاریخ کو 2 روز بعد سرگودا میں وہ جی واپسی پہ میرا خیال آ رہے ہوں گے. رائٹ. بٹ عمر صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں, اور بریک کے بعد دیگر معاملات, تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوگی, احتجاج جو ہے اور وہ کس طرح سے اسٹرینتھ گین کرے گا, اس پر بھی گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد.